इब्रानियों 11वां बाब 31वीं आयत से, ईमान ही से राहब फाहिशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। अब और क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां कि जदाउन और बर्क और समसून और इफ्ताह और दाऊद और सैमुअल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। आमीन। ईमान के ताल्लुक से हम बहुत कुछ जानते हैं। ईमान के ताल्लुक से खुदा ने मेरे दिल में आज बात डाली थी कि मैं आपके साथ ईमान के ताल्लुक से शेयर करूं। यहाँ इस चर्च में ईमान का बहुत ज्यादा कलाम सुनाया गया है। मेरे ख्याल एक दो हफ्ता पहले भी भाई शहजाद ने इब्रानियों 11वें बाब में से कुछ सुनाया था। आज जो मेरे दिल में खुदा ने बात रखी, अगर हम ईमान रखें तो क्या कुछ हो सकता है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि यीशु अंधों को आंखें देता है? आप सबने कहा देता है। मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि यीशु ने हवा पानी को थमाया? आप सब ने कहा हम जानते हैं। मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि लाजर को यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया था? आपने कहा जी हम जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह रोटियों को ब्लेस करता है, हजारों खा लेते हैं। आप ये भी जानते हैं जो काम भी यीशु मसीह ने किए हैं जो बाइबल में मुंदरज हैं, आप सब जानते हैं। आमीन। ऐसा ही है। कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। तो फिर मैं समझता हूं हमारे लिए रुकावट कहीं नहीं है, कहीं नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आप सब जानते हैं, आप सब वाकिफ हैं, आप मौजा लेने के लिए तैयार हैं, मगर शैतान ने थोड़ी बहुत रुकावट डाली है। आमीन। मोरस के पास एक शख्स आया और वो लाइन में उसके पास दुआ कराने के लिए लोग आ रहे थे। उसने कहा कि जब चलते आए लोग उसके पास, एक शख्स आया, उसने कहा हे डियर ब्रदर, कैन यू बिलीव दैट व्हेन आई प्रे यू गेट हील? उसने कहा नो। उसने कहा है? उसने कहा तेरा ईमान नहीं है? उसने कहा नहीं है। उसने कहा अच्छा। उसने दुआ की। उसने कहा हाँ हाँ। असल में उसने कहा तेरा ईमान है? उसने कहा जब तू घर से निकला था जब तेरा ईमान था? उसने कहा हाँ मेरा ईमान था। उसने कहा कल रात जब मैं सोया था मैं इस ईमान में सोया था कि कल मैं ब्रदर मोरस की मीटिंग में जाऊंगा और मैं शिफा पाकर वापस आ जाऊंगा। वेरी गुड। उसने कहा जब तू अपनी गाड़ी में बैठा आने के लिए तेरा ईमान था? उसने कहा हाँ, गाड़ी में हम मियां बीवी और बच्चे बातें करते आए थे कि हम वापसी पे तंदुरुस्त होकर आएंगे। उसने कहा वेरी गुड। उसने कहा जब तूने यहां पर आकर टिकट खरीदी अंदर आने की इस हॉल में, तब भी तेरा ईमान था कि मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे शिफा मिल जाएगी? उसने कहा यस। उसने कहा जब मैंने कलाम सुनाया तब भी तेरा ईमान था? उसने कहा यस। उसने जब तू अपनी सीट से खड़ा हुआ जब भी तेरा ईमान था? उसने कहा यस। उसने कहा जब तू लाइन में चलता आया तेरा ईमान था, लेकिन जैसे ये लास्ट आदमी तेरे आगे सटा जब तू मेरे सामने आया तेरा ईमान खो गया? उसने कहा ऐसे ही है ब्रदर। उसने कहा इसका मतलब तेरा ईमान है मगर शैतान तेरे ईमान को चुराता है। उसने कहा हम शैतान को डांटते हैं यीशु के नाम से। उसने कहा डाल गो इन जीसस नेम। और जैसे ही उसने ये डांटा और उसके लिए उसने दुआ की, वो शिफा पा गया। हालेलुया। इसका मतलब है आप में से बहुत से लोग जो हैं ईमान रखते हैं मगर शैतान उनको कहीं ना कहीं बांध देता, कहता है यार ना इतना ईमान रख, और यार ये काम नहीं हो सकता, अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, तू और बीमार हो जाएगा, वगैरह वगैरह, तेरा और नुकसान हो जाएगा, तेरा और घाटा पड़ जाएगा, तेरा बिजनेस फेल हो जाएगा, तेरे घर के हालात और बिगड़ जाएंगे। तू मत ऐसी बातें कर। हम ईमान रखते हैं कि यीशु करता है, हम ये भी ईमान रखते हैं यीशु हमारे लिए भी कर सकता है, लेकिन हम खड़े नहीं हो पाते क्योंकि शैतान रुकावट डालता है। अपनी अपनी जिंदगी से शैतान को झिड़को, कहो शैतान हमारी जिंदगी से दूर हो जा, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आमीन। अभी जो हमने पैसेज पढ़ा यहां पर लिखा है ईमान इससे राहब फाहिशा नाफरमानों के साथ हलाक नहीं। अगर आप ईमान रखेंगे तो आप नाफरमानों के साथ हलाक नहीं होंगे जब अदालत का मौका आएगा। आमीन। जो ईमान रखने वाले लोग हैं वो बच जाएंगे। राहब फाहिशा जो फाहिशा थी, लिखा हुआ फाहिशा, मैं इसको अच्छी औरत नहीं कह सकता क्योंकि कलाम में फाहिशा लिखा तो फाहिशा का तर्जुमा आप समझते हैं। वो औरत का पेशा अच्छा नहीं था लेकिन वो ईमान ले आई। ईमान से लिखा तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। क्या आप ईमान रखते हैं? आमीन। क्या आज आपको मौजा मिल गया है? जिनके लिए दुआ इनको मौजा मिल गया है? आप एक दूसरे को बताएं, कहें मुझे खुदा ने मौजा दे दिया। शक के साथ नहीं कहना है। हालेलुया। आप बताएं और कहें कि खुदा ने मुझे। हमारा जब बैग खो गया था एक दिन,
تو جب ہم بیگ لینے جا رہے تھے میں کہا ابھی ہم واپس آئیں گے, ہمارا بیگ لگا ہوگا یہاں پر. میں کہا ہاں فرزانہ بول نہیں رہی, پیچھے سے آواز نہیں آ رہی آپ کی. کہہ رہی ہاں لگا ہوگا. لیکن یہ کہتی میں تھوڑی ڈبل مائنڈ تھی. ڈبل مائنڈڈ میں نہیں ہوا, مگر میں کیوں نہ, میں نے کہا یار اگر میں بھی ڈبل مائنڈڈ ہوگا تو پھر ہمارا 7-8 ہزار کا نقصان ہو جائے گا. اور میں ایمان سے گیا اور 4 دن کا ایسے مردہ زندہ ہوا تھا, چوتھے دن ہی گیا تھا بیگ لینے بھی. میں کہا یہ بھی لازر کے زندہ نے بات یہ. چوتھے دن جا کے میں بیگ لے کر آ گیا. ہاللیلویا. انہوں نے سنبھال کے رکھا کہ پاکستان میں ایسا ممکن ہے باہر 10 روپے پھینک کے دیکھو 1 منٹ کے بعد نظر نہیں آئیں گے آپ. لیکن ایمان ہی سے راحت فائشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی. مجھے کسی نے پوچھا لاسٹ ٹائم, ایک فیملی نے کہا جی ہم کیا کریں کہ پہلی آمد میں اٹھائے جائیں, جب یسوع آئے ہم اڑ جائیں, ہوا سے اٹھ جانا گاتے ہیں. میں کہا بیٹا تم نے کچھ نہیں کرنا, یسوع نے جو کرنا تھا کر دیا, آپ نے صرف ایمان رکھنا. اگر آپ ایمان رکھیں گے تو آپ ہلاک نہیں ہوں گے. میں کس ہلاکت کی بات کر رہا ہوں؟ ابدی ہلاکت کی. راہ فائشہ کا بچنا جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسرائیل کے خدا پہ ایمان لے. اس نے کہا ہمارے لوگوں کے دل کھلے جا رہے ہیں. جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں ان کی خدا کی دہشت ان کے آگے چلتی ہے ان کے کاموں کو سیدھا کرنے کے لیے. پریز دی لارڈ. تو پہلی بات اگر آپ ایمان رکھیں تو آپ ابدی ہلاکت سے, ابھی ہم نے لکھا, ابھی ہم گا رہے تھے نا, جے تو رکھیں گا ایمان اودی سولی تے صدا, بچ جاوے جند جان مک جاوے گی سزا. سزا ہی ختم ہو جائے گی. پریز دی لارڈ. دوسری بات وہ کہتا پھر اب اتنی فرصت کہاں کہ جدون, سمسون, برق, افتاح اور داؤد اور سیمول اور نبیوں کا احوال بیان کروں. انہوں نے ایمان ہی سے سلطنتوں کو مغلوب کیا, انہوں نے سلطنتوں کو ہرا دیا, انہوں نے بادشاہیوں کو لے لیا ایمان سے. اگر آپ ایمان رکھیں گے آپ میاں میر کالونی کو ون کر لیں گے. ایمان 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 کیا ہے؟ عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت پڑھ لیں آپ. اگر کوئی پوچھے ایمان کیا ہے, اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا. جب میں آج نکل رہا تھا تو میں نے بتایا کہ ہمارے آفس میں جو امریکن آئے ہوئے آرمی کے میرین, تو اس میں سے ایک بلیک ہے اور ایک گورا ہے اور ایک کالا, وہ دونوں نجات یافتہ ہیں اور وہ روح القدس سے مامور ہیں. تو شام کو وہ کالا والا ڈیوٹی بھی تھا. میں کہا کہ بائے. اس نے کہا ٹو نائٹ یو ول پریچ. میں کہا یس. اس نے کہا کیا پریچ کرے گا؟ میں نے کہا ابھی میں نے کوئی تیاری نہیں کری, مگر خدا نے کہا بس ایمان پہ بول دینا کہ اگر آپ ایمان رکھیں تو آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا یس یو کین موو دا ماؤنٹین. اس نے کہا اگر ایمان رکھو تو پہاڑوں کو اٹھا دو گے. اس نے اندر سے نعرہ مارا. ہاللیلویا. اس نے میرے ایمان کو اور انرجائز کر دیا. اس نے کہا کل تو مجھے اچھی رپورٹ دے گا آ کے, خدا کا پاک روح میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ پہلے سے موجود ہے. اور ہم نے دیکھا جیسے پہلا گیت شروع کیا, پاک روح کی قدرت جو تھی منڈلانے لگی. ایمان رکھیں گے تو آپ ابدی ہلاکت سے بچیں گے. ایمان رکھیں گے تو آپ سلطنتوں کو مغلوب کر لیں گے. آج آپ نے ون کرنا ہے, کسی طریقے سے نہیں ون کر سکتے آپ ایمان کے وسیلے سے ون کر سکتے. ایمان رکھو گے تو لکھا انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا, راست بازی کے کام کیے. جو ایمان رکھتا ہے وہ راست بازی کے کام کرتا ہے. ہم یہ کلام سناتے ہیں نا کہ راست بازی سے نجات نہیں ہے, کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں, ایمان سے ہم نجات پا چکے ہیں. اب ہم کیونکہ ایماندار ہیں اس لیے ہمیں راست بازی کے کام کرنا ہے. ایمان جو رکھتا ہے وہ سلطنتوں کو مغلوب کر لیتا ہے. ایمان جو رکھتا ہے وہ راست بازی کے کام کرتا ہے. ایمان سے ہلنا مت. آندھیاں, پالسی اسکل صاحب نے ایک اور گیت لکھا تھا, یہ آندھیاں یہ ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے. بلکہ میں کوائر سے کہوں گا کہ اگر یہ گیت بھی تیار کر لیں آپ, نہیں ہے تو چھاپ بھی لیں گے, ورنہ اس کو پریکٹس کریں, بہت اچھا گیت ہے. یہ آندھیاں یہ ظلمتیں سب روکیں گی تجھے بڑھنے سے. لیکن اس نے کہا تو اپنے ایمان میں قائم رہنا, بڑھتا جانا. اگر آپ ایمان رکھیں آپ سلطنتیں ون کر لیں گے, آپ راست بازی کے کام کریں گے. اور لکھا وعدہ کی چیزوں کو حاصل کیا. ہاللیلویا. اگر آپ ایمان رکھیں تو خدا کے جتنے وعدے ہیں آپ کے لیے ہیں, اور کسی مخلوق کے لیے تو نہیں ہے, ہمارے لیے. اور سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں, نہ کے ساتھ نہیں ہیں. سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. وعدہ کی چیزوں کو حاصل کیا. ایمان اگر آپ رکھیں تو آپ خدا کے کلام کے اندر جتنے وعدے ہیں سارے لے سکتے ہیں. میں تو کہنا شروع ہو گیا ہوں, کئی سال سے کہہ رہا ہوں, مجھے پاک روح نے اس بات پہ ابھارا کہ یہ مت کہا کہ مجھے ابھی یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا. میں یہ کہنا شروع ہو گیا ہوں کہ بائبل کے اندر جتنے وعدے ہیں میری زندگی میں سب پورے ہوئے. ہاللیلویا. کلام میں جتنے وعدے ہیں میری زندگی میں ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں. ہاللیلویا. میں جہاں جاتا ہوں کلام کے وسیلے میں فتح مند لوٹتا ہوں. میں کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھتا, کیونکہ یسوع نہیں ہارا, ہم بھی نہیں ہاریں گے. یسوع کے علاوہ میں ہارتا رہا ہوں, لیکن یسوع کے ساتھ میں ہمیشہ فاتح ہوں. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. اور کیا لکھا؟ وعدہ کی چیزوں کو حاصل کیا ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے تھے.
جو ایمان سے چلنے والے تھے، اور شیروں کے منہ کو بند کیا، شیروں کے منہ کو بھی بند کر دیا۔ آپ کو پتا بائبل میں شیروں کے منہ کہاں بند ہوئے تھے؟ دانیل، اور دانیل ایمان سے نہیں ہٹا آخری ٹائم تک، ایمان کو مت کھو دیجیے۔ دانیل کو جب لے گئے شیروں کے منہ کے سامنے، میں سوچتا ہوں کہ آپ چڑیا گھر کے شیر دیکھ لیں، حالانکہ یہ تھکے ہوئے شیر ہیں بیچارے، جنگل کا شیر جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو شیر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی یہ روٹین ہے کہ ہر صبح اٹھتے ہیں، بھاگتے ہیں، شکار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان سے ان کی باڈی فٹ رہتی ہے۔ لیکن چڑیا گھر کا شیر بھی سنا ہوا کھل گیا تھا تو اس نے ہلا مچا دیا تھا، پورا مسئلہ بن گیا تھا یہاں۔ اور ویسے آپ دیکھیں شیر کتنی خطرناک چیز ہے، ایون کہ شیر کی ایسی ہم سٹوریاں دیکھتے ہیں جنہوں نے پالے کئی بار وہ ان پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے، لیکن دانیل کیسا ایمان میں قائم تھا، آرام سے لکھا تم ایمان سے اپنی جانوں کو بچائے رکھو۔ اس نے کوئی بات نہیں، آپ پھینک دیں، سوری سر میں لیکن اس مورتی کو سجدہ نہیں کروں گا، میں خدا ہی کو سجدہ کروں گا، میں کوئی کام نہیں ایسا کروں گا، اور میں اپنے خدا کی عبادت کرنا بھی نہیں روکوں گا۔ آمین۔ اور سائن ہو گئے، دستخط ہو گئے، اور سارے لوگ اس بات کو لے کر انہوں نے کہا یار دانیل بندہ تو چنگا ہے لیکن اینڈ بہت برا ہو جائے گا، کیونکہ سب جانتے تھے، اور شیروں کو اسپیشلی 2 دن بھوکا رکھتے تھے پہلے کہ تاکہ اس کے سامنے جاتے شیر اس پہ اٹیک کریں، اور جب اس کو پھینک دیا، کیونکہ وہ ایمان والے، اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ جہاں مرضی چلے جائیں ببر شیر بھی آپ کے سامنے سر جھکا دے گا۔ آمین۔ آپ گھبرائیے گا نہیں بس۔ اگر اور پھر دانیل کے ساتھ کیا ہوا، اگر وہ ایمان کو کھوتا نا، شک میں کہتا کہ خداوندا پتہ نہیں میں بچنا ہے کہ نہیں بچنا، اگر دانیل بھاگنا شروع کر دیتا کہ سر کو میری اپیل کرو یار، میری بچت کراؤ یار، کسی سے نے کوئی بات نہیں کری، اس نے کہا بادشاہ کو بتا دو کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ شیروں کے منہ بند کرنا بھی جانتا ہے۔ ہلیلویا۔ اور انہوں نے پھینک دیا، اور بادشاہ اس کو مانتا تھا، پہلے بھی اس کے حق میں اچھا تھا وہ، لیکن وہ کیونکہ سائن قانون یہ سب دیکھنا پڑتا ہے، اور صبح جب وہ آیا، لکھا اس نے موسیقی کے ساز بھی نہیں سنے، اس کا مطلب وہ بہت غمگین تھا اس دن دانیل کی موت کی وجہ سے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا دانیل مرا نہیں ہے، اسرائیل کا خدا الہ زادہ اس کے ساتھ ہے، اور اس نے جا کر اس کے منہ کو بند کر دیا، اس نے کہا دانیل کیا تیرا خدا تجھے بچانے پر قادر ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ اب تک جیتا رہے، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں انہوں نے شیروں کو منہ کو بند کر دیا ہے، ہالےلویا، اور میں زندہ سلامت ہوں، ہالےلویا۔ اور اس نے جب اس کو باہر نکالا تو بادشاہ نے کہا جنہوں نے یہ قانون پاس کروایا تھا اب ان کو پھینک دو، ان کے بچوں کو پھینک دو۔ اب ایماندار اور غیر ایماندار کا فرق آپ کے سامنے آ گیا، بے ایمانوں کو شیر پھاڑ دیتے ہیں، ایمانداروں کے سامنے شیروں کے منہ بند ہوتے ہیں۔ سادھو سندر سنگھ کہتے ایک دن مجھے گاؤں والوں نے نکال دیا کسی گاؤں میں، کہتا میں سردی بھی بڑی تھی، ادھر باہر گاؤں کے ایسے کچرا مچرا پڑ رہا، کہتا میں وہیں پہ لیٹ گیا، میں خدا مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نیند آ رہی ہے، اب تو میرا کوئی انتظام کر۔ کہتا مجھے ایسی گہری نیند آئی۔ وہ بندہ جو خدا کے ساتھ چلتا تھا اس کے اندر اطمینان تھا، جس نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، اس کے اندر اطمینان بھرا ہوا تھا، اور وہ ادھری کچرے میں ہی سو گیا سردی کے اندر بغیر کسی رضائی کے، اور جب سو گیا تو کہتا جب میں صبح اٹھا تو دیکھا تو کالا چیتا جفی ڈال کے لیٹا ہے مجھے۔ کہتا نہیں جب میری آنکھ کھلی نا پہلے میں کہا یہ بڑا گرم کمبل دے دیا کسی نے میرے پر، کہتا میں نے آنکھ کھول دیکھا تو کالا چیتا۔ کہتا خدا کے روح نے کہا بیٹے ساری رات تجھے چیتے نے کچھ نہیں کہا، اب کیا کہنا؟ کہتا میں نے سو کہا بیٹا تھینک یو۔ کہتا جب میں اٹھ گیا تو وہ میرے ماتھے پہ منہ پہ ایسے سے زبان لگا کے پیار کر کے اور چلا گیا۔ ہالےلویا۔ ایماندار لوگ، ایمان کہاں ہے؟ یسوع مسیح نے ہوا پانی کو ڈانٹا، تم جانتے ہو نا، تو یسوع نے دوسری بار اپنے شاگردوں کو ڈانٹا، اس نے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا، تم بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ کبھی آپ آج اپنے گھروں میں جا کے ڈانٹیں، اپنے حالات کو ڈانٹ دیں، جھڑک دیں، کہیں نکل جاؤ بدروہن، نکل جاؤ بے اعتقادی کے بدروہن، نکل جاؤ بیماری کی تاثیر، نکل جاؤ بے چینی، ڈانٹیں ان کو ایمان کے ساتھ۔ ہر ایماندار کے پاس اختیار ہے، آسمان اور زمین کا یسوع نے کہا کل اختیار مجھے دیا گیا، دیکھو میں تم کو اپنا اختیار دیتا ہوں۔ ہالےلویا۔ وہ یسوع کوئی چیز رکھتا نہیں اپنے پاس، وہ جیسا خود ہے ویسے ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ جاؤ میں نے تم کو اختیار دیا، سانپوں کو کچلو۔ اگر آپ ایمان رکھیں تو آپ ہلاکت سے بچیں گے، اگر آپ ایمان رکھیں آپ سلطنتوں کو ون کر لیں گے، اگر آپ ایمان رکھیں آپ راست بازی کا کام کریں گے۔ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ راست بازی کا کام کریں۔ آپ ایمان رکھیں آپ شیروں کو منہ کو بند کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ خدا کا جلال دیکھیں گے۔ آمین۔ لیکن اپنے ایمانوں کو جانے مت دیں، ایمان کی پریکٹس کریں۔ ایمان جتنا پریکٹس کریں گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ اور آگ کی تیزی کو بجھایا، یہ بھی آپ جانتے ہیں، سدرک میشک اور عبدالنجو کو آگ میں پھینک دیا تھا،
اور خدا نے وہاں پر بھی اس نے کہا تو ہم نے تو 3 پھینکے تھے، چوتھے کی شکل الہزادے کی سی لگی. ہاللیلویا. جسم سے جلنے کی بو بھی نہیں آتی کہ ہو نا کہ سیک میں سے نکلے تو بندہ ہیٹ اپ ہوتا، باہر نکلے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے کپڑے، ان کے بال، سب کچھ ویسی رہے. اور دانیل جب باہر نکلا تو پھر لکھا 120 صوبوں میں منادی کی گئی. پاکستان کے 4 صوبے، 120 صوبوں میں منادی کی گئی کہ جو دانیل کے خدا کو برا کہے گا اس کا گھر مزبلہ بنا دیا جائے گا، ڈھیر کوڑا کر دیا جائے گا اس کا گھر، اور اس کے خدا کی کوئی تحقیر نہ کرے. کتنا بڑا ایونجلزم ہوا. ایمان رکھنے کی وجہ سے سول وننگ ہوتی ہے. اگر خود ہم ایمان نہ رکھیں تو پھر آگے ہم سول وننگ نہیں کر سکتے. آمین. اور لکھا عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا. ان کو مار دیا گیا لیکن وہ زندہ ہو گیا. اچھا، سادھو سندر سنگھ کو بھی ایک اور بھی اٹیک کیا تھا، اس کے گھر والوں نے زہر دے دیا تھا. اسی کے گھر والوں نے، اس کے باپ نے مل کے، اس نے کہا یار یہ ہماری انسلٹ کر رہا ہے. مگر ایمان جو رکھتا اس پہ زہر بھی اثر نہیں کرتا. وہ لکھا ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. آمین. اور وہ اس کے گھر والے سمجھ گئے کہ یار یہ کوئی اب یہ فرق تصویر ہے اس کے اندر، ہم اس پر غالب نہیں آ سکتے. جس کو زہر اپنے ہاتھوں سے دیا اور وہ بچ جائے. میرے عزیزو، ایمان میں قائم ہو، ایمان کی پریکٹس کریں، ایمان کے لیے دعا کریں. چھوٹی باتوں کے لیے ایمان رکھیں، بڑی باتیں بھی خدا کرے گا. آپ چھوٹی کے لیے ایمان رکھیں، خدا بڑے کا بھی معجزہ آپ کو دے گا. پریز دی لارڈ. اور لکھا بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو. اچھا، اب ایک اور بات ہے، کچھ ایماندار ایسے بھی تھے جن کو کچھ بھی نہیں ملا، مر گئے لیکن ایمان سے نہیں ہٹے، لیکن ان کو بہتر قیامت نصیب. ہاللیلویا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی یہ بھی نہیں ہے کہ ایمان رکھنے والوں کو سب کچھ مل جائے، شاید نہ بھی ملے. تو کیا پھر آپ ایمان نہیں رکھیں گے؟ اگر کوئی آپ کو چیز نہیں ملے تو کیا ایمان نہیں رکھیں گے اس کے اوپر؟ جوزف کلیفرڈ ایک انگریز خدا کا خادم تھا جس نے انگلش میں ترجمہ کیا تھا بائبل کا فرسٹ ٹائم، اور اس کو جلا دیا گیا تھا، اس کے بچوں کو بھی جلا دیا گیا تھا. لیکن وہ آج انگلش ترجمہ پورے ورلڈ میں پھیل گیا. ہاللیلویا. مگر ایمان سے نہیں پھرے وہ لوگ. بعض مار کھاتے کھاتے لکھا مر گئے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. انہوں نے جان دے دی پر ایمان نہیں دیا. اپنے ایمان کو نہ جانے دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بے ایمان ایمان کھو بیٹھتے ہیں اپنا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھوٹ بول جاتے ہیں. 10 روپے سے جھوٹ بولتے قسم کھا جاتے ہیں. مت کریں ایسا. اور کیا لکھا؟ بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب. جب آپ ایمان کا ایکشن کرتے ہیں تو آپ کے ایمان کو دیکھ کر دوسرے بھی ایمان لے آتے ہیں. دوسرے بھی کہتے ہیں کہ یار اگر اس کو ایمان کی اسی لیے چیز مل سکتی، مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ ایمان، اگر آپ ایمان رکھیں تو آپ سب کچھ کر سکتے. اور چلیں آگے. لکھا بعض قید میں پڑنے، لکھا بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے. جو ایماندار ہیں ان کو میرے بڑے ابھی تک ٹھٹھے اڑائے جاتے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، میرے شہزاد کے بڑے ٹھٹھے اڑائے جاتے ہیں. ہمارے اور ساتھی بھی ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان میں چل رہے ہیں. ہمیں لوگوں کو اپنا راست بازی اور اپنا مشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس کے لیے بلائے گئے وہ ہم جانتا ہے. ہم چپ کر کے سر جھکا کے اس ایمان میں چل رہے ہیں، اور جس کام کے لیے بلائے گئے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت اچھے کر رہے ہیں، لیکن ٹھٹھوں میں بھی اڑائے جاتے ہیں. لیکن ہم اس ایمان کو ایسے سب کچھ سہ لیکن فخر کرتے ہیں، خدا ہم تیرا شکر ہو کہ تیرے نام کی خاطر کوئی ہماری انسلٹ تو کرتا ہے. آروں میں چیر دیا گیا اور کوڑے مارے گئے ان کو. دیکھو لکھا ہے بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے. پتھر مار مار کے مار دیا کہیں. اسٹیفنس کو پتا کیسے مارا تھا؟ پتھر مارے تھے نا. اسٹیفنس کو جب مار رہے تھے تو اس نے کہا او اے خدا ان کے ذمہ یہ گناہ نہ لگا. اس نے کہا میں آسمان کو کھلا اور یسوع مسیح کو خدا کے تخت کے دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. جو ایماندار کی موت ہے وہ بہتوں کی نجات ہے. جب ایماندار مرتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. آمین. لکھا کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے، قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے. آزمائش میں پڑے، تلواروں سے مارے گئے، آروں سے چیر دیا گیا ان کو. اگر آپ کرسچنوں کی اعزاز رسانی کے بارے میں پڑھیں تو اتنا ستایا گیا. کرسچن جو عورتیں، جن کے حاملہ عورتیں ہوتی تھی، ان کو چھری سے ان کا پیٹ چاک کر دیتے تھے سر عاملہ، کہ اس کو کہتے تھے تو یسوع مسیح کا انکار کر. وہ نہیں کرتے. اتنا سخت تیل ڈال کے آگ لگاتے تھے، اکٹھا کر کے کپڑے لکڑیاں اس کے ساتھ لگاتے تھے، تیل ڈالتے تھے، کہتے تھے اچھا بھی بتا فٹافٹ یسوع کا انکار کرنے کے تو یہ آگ، وہ کہتے جلا دو، اور وہ جل جاتے تھے تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو. آج ہمارا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ یسوع مسیح نے، میں نے بتایا، ہوا پانی اڑاٹا، پھر اس نے اپنے شاگردوں اڑاٹا. اس نے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ آج میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا ایمان کہاں گیا ہے؟ کیا آپ کے پاس اتنا بھی ایمان نہیں کہ آپ اپنے گھر کی ایک بیماری دور کر سکیں؟ آپ کا اتنا ایمان بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی ایک درخواست کی خدا کے سامنے رکھ کے پوری کر لیں؟ کیا آپ کا اتنا بھی ایمان نہیں ہے؟ اس کا مطلب تم you need to go back to the cross again. پھر نہیں تو دوبارہ آپ کراس کے پاس آئیں، دوبارہ سے آپ ریفریش ہوں، اپنے آپ کو تازہ کریں. اور اگر ہے
تو پھر کسی کے آگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، گھٹنے ٹیک کے یسوع سے کہیں اور پھر ایمان رکھیں، خدا کرنے پر قادر ہے۔ آمین۔ اور لکھا تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے، دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی انہوں نے نجات نہیں پائی تھی، کیونکہ نجات دہندہ آیا ہی نہیں۔ آمین۔ لیکن وہ ایمان تھا ان کا کہ ایک مسیحا آئے گا، ایک مسیحا آئے گا جو ہم کو نجات بخشے گا۔ اس مسیحا کی انتظار میں تھے وہ، اس مسیحا کی وجہ سے موسیٰ نے لکھا مسیح کی خاطر، میرے خیال عبرانی کا خط میں لکھا ہے، مسیح کی خاطر اس نے اپنی قوم کے ساتھ بادشاہ بننے کی بجائے اس نے دکھ سہنا قبول کیا، مسیح کی خاطر لعن طعن اٹھانا اس نے برداشت کیا۔ موسیٰ فرعون کا بیٹی کا بیٹا نہیں کہلایا، اس نے کہا نہیں میں غیر ہوں، میں تمہارا بچہ نہیں ہوں، میں عبرانیوں کے خدا کا بلیور ہوں۔ اور وہ آنے والے مسیحا کو وہ بھی ویٹ کر رہا تھا، اور ابھی انہوں نے ان سب چیزوں کو اپنی لائف میں دیکھا نہیں تھا اس طرح سے، لیکن ایمان کے ساتھ چل رہے تھے۔ اور جب مسیح آیا وہ ساری قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہاللیلویہ۔ جتنے آرے سے چیرے گئے تھے، جتنے سنسار کیے گئے تھے، جتنے اس کے نام کی خاطر ستائے گئے تھے، جتنوں کو انہوں نے ہلاک کیا، سنسار کیا، مارا پیٹا، قتل کیا، جلا دیا، وہ سارے مسیح میں سو گئے تھے۔ اور پھر مسیح ایک دن آیا 2000 سال قبل اور عالم روا میں اتر گیا پھر، اور اس نے ابلیس کو کہا ہٹ جا پیچھے، سارا اختیار اس سے لے لیا۔ آمین۔ اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ، قیدی روحوں کو لکھا عالم والا پر اپنے ساتھ لے۔ پریز دی لارڈ۔ پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایمان کی اچھی گواہی ان کے بارے میں دی گئی۔ اس نے کہا اب اتنی میرا فرصت نہیں کہ سمسون، جدون اور برق ان سب کا میں آپ کو بتاؤں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان کے ہیرو، اس زمانے میں ایمان کے ہیروز ہیں۔ میں گاڈ چینل پہ میں نے بہت سے ایمان کے ہیروز جو ہیں ان کے میں نے انٹرویو سنے، حیران کن ہیں۔ بڑے بڑے خادم جو ہیں، بلی گراہم ہے، رینہارڈ بونکی ہے، اور وہ ان کو وہ آج کے وہ سورما ہیں جنہوں نے دنیا کو ہلا دیا ہے، انہوں نے لاکھوں لاکھ روحیں بچائی ہیں۔ مورس رول ہے، ان سے انٹرویو لیتے ہیں، وہ ایسی سی ایمان کی باتیں بتاتے ہیں حیران کن طور سے۔ آپ ایمان رکھیں گے لوگ انقلاب دیکھیں گے۔ فادر ندیم نے ایک شعر کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید، اس نے کہا تھا آج اگر ہم خواب دیکھیں گے لوگ کل انقلاب دیکھیں گے، گزر کر سولیوں کے موسم سے کانٹوں پر بھی گلاب دیکھیں گے۔ یہ ایماندار کی تصویر بتائی ہے اس نے۔ ہاللیلویہ۔ سولیوں کا موسم، دکھوں کا موسم، مصیبتوں کا موسم، آزمائشوں کا موسم، ناکامیوں کا موسم، فیلئر کا موسم، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایماندار کو پولس کہتا ہے مجھے کون سی چیز جدا کرے گی؟ کیا کال، کیا تنگی، کیا وبا، کیا مصیبتیں، کیا دشمن، بیماری، ننگا پن، بھوک، کچھ نہیں۔ جس کا ایمان ہے وہ ان چیزوں کو پرواہ نہیں کرتا۔ میری دعا ہے کہ آپ ایمان میں بڑھتے جائیں اور اس کلیسیا میں ایمان کے بڑے بڑے سورما پیدا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔